बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो बड़ी खबरें हैं और दोनों खबरें दो बल्कि तीन बड़े लोगों से मुतल्लिक हैं। और एक खबर मंसूर अली खान साहब ने दी है और एक खबर 24 न्यूज़ चैनल ने दी है। और उसके बाद इन खबरों के बाद फिर वो होता है कि आपको भी होश आती है बतौर सहाफ़ी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फिर आप इधर भागते दौड़ते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं। मैं लेट इसलिए आज हुआ, आपके नॉलेज में शायद ना हो, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो किसी हैकर ने हैक कर लिया है। और मैं सुबह वो मेरी छोटी बहन है, वो भी जर्नलिस्ट है, इधर एक टीवी चैनल में काम करती है, उसका फ़ोन आ गया कि तुम की करी जा रहे हो। मैं की है, उसने कहा आप पता नहीं अजीबो गरीब सी लैंग्वेज में, पता नहीं वो कोई सर ना पैर, वो कोई लोगों को जवाब दे रहे हैं उनके ट्वीट्स के नीचे जाके। मैं कहा पुत्र मैंने तो पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा फिर पाए ना हैक हो गया, पता करो। तो वो अब उसके पीछे लगे हुए हैं। तो ये बताना इसलिए भी मकसूद था कि सर तो जो कुछ भी आए मेरे अकाउंट से वो आपको दरगुजर करनी पड़ेगी। अभी तक तो जो भी हैकर साहब हैं उन्होंने रब्ता भी कोई नहीं किया किसी भी किस्म का, और अभी तक उन्होंने कोई इस तरह की कोई मतलब एक होता ना हरकत, वो भी नहीं की जो बड़ी एम्बैरेसिंग सी हो, कि आपको बदनाम करने वाली हो, या कि एक आपसे वो चीज़ एसोसिएट हो जाए कि लोग हैरान हो गए की है। तो इस तरह का कुछ नहीं हुआ। कोशिश में लगी हुई है हमारी टीम, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा। तो खबर सर ये है, मंसूर अली खान साहब ने दी है कि एक मुलाकात पिंडी में हुई है जनरल बाजवा साहब की और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, 6 साल पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहने वाले। और मैं अगर ये कहूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, मैं ज़ाती तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का पिछले साल अक्टूबर में मोतरफ हो गया था, जिस तरह करके उन्होंने मामलात को चलाया और जिस तरह करके उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान था इससे निकाला। अब इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं, मुझे लगता है ज़ाती तौर पर, वो जनरल बाजवा साहब को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं कि जी असल में ये चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM उनकी भी मोहब्बतें हैं बाजवा साहब के साथ, तो उधर से भी कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं। ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। अभी इसका जो है वो हम फैसला नहीं कर सकते, या अभी हम करेंगे तो थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा कि जनरल बाजवा साहब साफ हाथों के साथ, साफ नीयत के साथ कोई काम कर रहे थे, पाकिस्तान की फ़ौज को एपॉलिटिकल कर रहे थे, या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ात उनके ऊपर गालिब आई हुई थी, ज़ाती मुफाद उनकी ज़ात के ऊपर गालिब आया हुआ था। और वो एक ही वक्त में, कुछ इतलात इस तरह की हैं कि वो एक ही वक्त में PDM को अलहदा से खिला रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलहदा से खिला रहे थे, और पाकिस्तान के फ़ौज का जो इंटरनल जो सिस्टम है उसके साथ वो किसी और तरीके से चल रहे थे। कुछ लोग ये बातें कहते हैं कि जी कि उन्होंने अपने एक साबिक दोस्त और जो एक सरकारी ओहदे पर फाइज थे, रिटायर्ड जनरल थे, उनके ज़रिए वो चीज़ों को ऑपरेट कर रहे थे, जो उनका पर्सनल एजेंडा था, जो भी एजेंडा था उनका, कि मतलब ये कि आगे मैंने एक्सटेंशन लेनी है, फिर धमकियाँ वो जो है ना नून लीग के हमारे इरफान सिद्दीकी साहब जो सेनेटर हैं, वो जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं। तो बड़ा अच्छा हाल है, कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो इसकी तरदीद कर सकते हैं सामने आके। लेकिन अब पता नहीं ये तरदीद भी वो 2 साल वाली जो कंपल्शन है उनके ऊपर, कि रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक उनको अपनी ज़ुबान बंदी रखनी पड़ेगी, और फिर उनको किसी भी तरह जो पॉलिटिकल एक्टिविटी में, मेरा ख्याल बिज़नेस का भी होता है, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। इस तरह के मामला होते हैं सरकारी मुलाजमीन और इस लेवल के ऊपर। वैसे तो हमारे जब ज़ोर होता है, ज़ोर में होते हैं लोग, वो जो थे ना जी सफदर, जो गवर्नर पंजाब, और खालिद मकबूल साहब, गवर्नर सफदर नहीं, खालिद मकबूल साहब कोर कमांडर थे लाहौर के, और जब 1999 का मार्शल लॉ लगा, और फिर उसके बाद वो इस्तीफ़ा दे के फ़ौरन ही वो चेयरमैन नैब भी हुए थे अगर आपको याद हो, और गवर्नर भी बने थे। ये भी 2 काम हुए थे। 2 साल वाली कंपल्शन जो थी वो चूँकि आइन ही नहीं था, तो बाकी क्या नीचे कानून किसने देखना था। तो ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब आइन और कानून जो है वो मुअत्तल हो, तो फिर आपको 2 साल जो है वो इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अदरवाइज़ आपको करना पड़ता। लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें होती हैं वो अजीबोगरीब सी होती हैं कि पाकिस्तान का चीफ स्पाई मास्टर, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा हो कोई शख्स, और वो जाके नौकरी पेंटागन की कर रहा हो,
وہ جا کے نوکری جو ہے وہ UAE کی کر رہا ہو، تو اس سے بڑا مذاق کسی قوم کے ساتھ ہو نہیں سکتا. یہ توہین ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جتنے راز ہیں، جو قومی راز ہیں، وہ سارے کے سارے امریکہ کے پاس بھی ہیں. یعنی جہانگیر کرامت صاحب جو ہیں وہ امریکن تھنک ٹینک میں ملازمت کرتے تھے. جنرل شجاع پاشا صاحب یہاں سے دوسری دفعہ ایکسٹینشن جب زرداری صاحب نے نہیں دی ان کو، تو وہ پھر سیدھا UAE گئے اور وہاں پر جا کے وہ ان کے ایڈوائزر بنے. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ واپس آ کے واک گیس جو ہے سینٹر گلزار صاحب کی، اس میں بھی انہوں نے آ کے ملازمت کی تھی. تو یہ لطیفے پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں. لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ مجھے اس کی لیگل پوزیشن کا نہیں پتا کہ وہ اپنے اوپر لگنے والے جو الزامات ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. میرا تو خیال ہے دے سکتے ہیں، ان کو دے دینا چاہیے کہ وہ ادھر بھی کھیل رہے تھے ادھر بھی کھیل رہے تھے. کھل کے جو ہے عرفان صدیقی صاحب انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر مجھے ایکسٹینشن نہیں ملے گی، اور یہ دھمکیاں جو تھی وہ صابر بٹھو صاحب کے ذریعے بھی پہنچائی گئی تھیں اور بھی کسی ذریعے سے پہنچائی گئی ہوں گی، لیکن فوجی ذریعہ میری اطلاع کے مطابق وہ نہیں تھا. یہ عموماً ہوتا ہے کہ آپ DGIC کو کہہ دیتے ہیں چلو بھائی ذرا، یا کوئی اس طرح کا افسر جو ہے وہ جا کے بات کرتے، یا آپ کا CGS بات کر رہا ہوتا ہے. ہوا یہ تھا کہ جب اکتوبر میں یہ گڑبڑ ہو گئی تھی نا عمران خان صاحب کے ساتھ، تو جنرل باجوہ صاحب نے فارمیشن کمانڈروں کے اجلاس میں یہ ساری بات کہ عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں، وہ تو اپنی پلاننگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں یہ کرنا ہے میں وہ کرنا ہے. تو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ یہ بات انہوں نے پاکستان کی فوج کے سامنے اس لیے رکھی تھی کہ کیونکہ عمران خان صاحب ان کو اگلے 6 مہینے میں ریٹائر کر کے جنرل فیض حمید صاحب کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، اور یہ ان کے ڈیزائن اس لیے تھے کہ وہ اگلے 10-15 سال پاکستان کے اوپر قابض رہیں. تو یہ جنرل جو تھے قمر جاوید باجوہ صاحب یہ اس کو پرسنل لے گئے تھے، غصے میں آ گئے تھے کہ یار ہے کہ تو انہوں نے پاکستان کی فوج کو یہ والی بات تو نہیں بتائی تھی کہ اصل میں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب تو وزیر اعظم تو اس طرح پاکستان کی فوج میں وہ ناک گھسیڑ رہے ہیں کہ جس طرح وہ تھانے دار اپنی مرضی سے لگاتے ہیں نا، فلاں وہ تھانہ میری مرضی کا، تھانے دار میری مرضی کا، SP میری مرضی کا، IG میری مرضی کا. تو IG بیچارہ بے بس ہوتا ہے، علاقے کا MP ہے MNA جو ہے وہ اپنی مرضی کے اپنے تھانوں میں SHO لگوا رہا ہوتا ہے، DSP تبدیل کروا رہا ہوتا ہے، SP جو ہے وہ جا کے کسی منسٹر کو کہتا ہے میرے علاقے کا SP بدلو جی. اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جب انہوں نے پاکستان کی فوج کی کمانڈ کے سامنے رکھی، جو فارمیشن کمانڈرز تھے، تو وہاں پر جو 4-5 سینئر تھے، وہ جو 4-5 سینئر تھے نا، جن کا ذکر اعظم زواتی صاحب بھی کرتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی بعض اوقات کرتے ہیں. اعظم زواتی صاحب نے تو کہا تھا نا کہ یہ جنرل باجوہ اینڈ ہز 4-5 ادرس، وہ جو 4-5 تھے وہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو کہا تھا باجوہ صاحب آپ اصل میں دید لحاظ والے آدمی ہیں، آپ جو ہیں وہ چیزوں کو سختی سے نہیں نمٹتے، اب آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ہوگا وہی جو آپ کہیں گے، لیکن یہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا. آپ جا کے بتا دیں عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، کہ یہ فیصلہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا ہے یہ جنرل جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب یا صرف چیف آف آرمی سٹاف کا نہیں ہے، یہ GHQ کا فیصلہ ہے، پاکستان کی فوج کا فیصلہ ہے، کور کمانڈروں کا فیصلہ ہے. تو معاملات اس لیول کے اوپر چلے گئے تھے مورلی، اور جو تھے مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ مورلی جو تھے وہ اب اپنے جو 5-6 وہ والے لوگ تھے ان کے ساتھ دل کی بات نہیں کر سکتے تھے. تو وہ چونکہ سرنڈر کر چکے تھے ان کے آگے کہ ہاں یار مورلی تو دیکھنا کیا یہ کیا ہے. تو اس لیے انہوں نے پھر اپنا ایک جو دوست تھا اس کے ذریعے پولیٹیکل موو چلانی شروع کی تھی، یہ کہا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کا ذکر چھڑا اور پھر اکتوبر پچھلے سے حالات خراب ہونا شروع ہوئے، تو پھر جو کور کمانڈر تھے جن کو لگتا تھا کہ جی ان کو بائی پاس کر کے وہ جو سینیارٹی میں آ رہے تھے، جنہوں نے کنسیڈر ہونا تھا 2022 میں بطور آرمی چیف، جس میں وہی 5-6 اوپر والے ہی تھے نا، اور کسی نے تو نہیں ہونا تھا، وہ اب جنرل فیض حمید صاحب کی طرف غصے کے ساتھ دیکھا کرتے تھے. اچھا تم سازشاں کر رہے ہیں. تو وہ پھر اپنی جان بچانے کے لیے کہا کرتے تھے باجوہ صاحب میں تو ہمیشہ میں نے وہ کیا جو آپ کہتے تھے. یہی پرویز الہی صاحب جو کہتے ہیں، اب وہی جو ان کے جو صاحبزادے ہیں مونس الہی صاحب وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو باجوہ صاحب نے کہا ہم نے وہ کیا. تو فیض حمید صاحب بھی کہتے تھے کہ سر تسی کہندے سو اینو کچھ چلانا خان صاحب نو، عمران خان کو، میں کی کیتا ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے میرا دسو قصور کی ہے. حالانکہ وہ جو ہوتی ہے نا بٹوین دی لائن، وہ جو آپ دوزانہ سٹائل ہوتا ہے نا کہ آپ سنتے ہیں اوکے سر یہ کام ہو جائے گا لیکن آپ دوست تھلیوں چلنا، وہ ان کی سیٹنگ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ.
اور پھر عمران خان صاحب نے آخری جو وہ جمیل فاروق صاحب کے ساتھ جو انٹرویو کیا اس میں انہوں نے وہ بات بتا دی کہ ہاں جی میری مرضی سی کہ میں آرمی چیف وہ فیض صاحب کو لگاؤں، حالانکہ وہ اس سے انکار کرتے رہے تھے۔ تو ملاقات میں جو تھی، یہ ملاقات جنرل فیض صاحب کے گھر ہوئی، 2 گھنٹے کی ملاقات تھی منصور علی خان صاحب کے بقول، اور اس ملاقات میں انہوں نے میرا خیال ہے کہ وہ ماضی کے گلے شکوے بھی دور کیے ہوں گے۔ اب جو منصور علی خان صاحب کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ انہوں نے اپنے جو فیوچر پلانز ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ اب فیوچر پلانز کیا ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک ڈسپلن فورس ہے۔ آپ پاکستان کی فوج سے جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کا ایک بندھن، ایک ہوتا نہیں، کچھ اور نہیں، بے نام سا بندھن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ ویسے تو یہ مجید امجد صاحب کی ہے اوریجنلی کہ کاش میں تیرے بند گوشت کا بندہ ہوتا۔ وسیع شاہ صاحب نے پھر وہ اس کے اوپر لکھی تھی کاش میں تیرے میں کنگن ہوتا ہے جی۔ تو یہ ایک بندھن تو رہتا ہے، ایک تعلق تو رہتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ پاکستان کی ڈسپلن فورس جو ہے یا اس کی کمانڈ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس طرح چلنا شروع کر دے۔ تو یہ دونوں جرنیل جو ہیں وہ یہ بڑے با اثر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب وہ اثر نہیں رہا۔ تو لہٰذا اب یہ اگر بیٹھ کے فیوچر پلان ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا اثر ان کے فیوچر پلانز کا یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی فوج کو اب ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے، عاصم منیر صاحب کو کس طرح کر کے ٹیگل کرنا ہے، نہیں ہونا سر۔ عمران خان صاحب کو رگڑ کے رکھنا ہے۔ باجوہ صاحب تو خیال کرتے ہوں گے نا کہ باجوہ صاحب کے ساتھ جو عمران خان صاحب اب کر رہے ہیں، جب وہ آرمی چیف تھے تب وہ جو کر رہے تھے کہ ہن کی کرنا ہے، یہ اس طرح کی باتیں نہیں۔ منصور علی خان صاحب کے مطابق جو باجوہ صاحب نے بتایا کہ میرے کوئی مکان شکان بن رہے ہیں تو میں تو ادھر بیزی ہوں، اور کوئی اب اصل میں جو اس لیول کے اوپر سے افسر ریٹائر ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو اپنا لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے حالانکہ اچھی خاصی پینشن ہوتی ہے، لیکن جو اتھارٹی ہاتھ سے جاتی ہے نا سر، وہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو کل تک ان کے اشاروں کے اوپر مطلب پاکستان کی ریاست ایکٹ کرتی تھی، اب یہ ریٹائرڈ ہے، اب ان کو کسی کو فون کرنا پڑتا ہے، یار آسم ہوتے ویکھی ہیں کی ہو رہا، یا مطلب اس طرح کے معاملات۔ اور جنرل فیض صاحب تو جو ان کے حصے میں آئی ہیں سازشیں جو ان کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں، اس کے بعد تو وہ فوج سے ان کا نکلنا تو وہ بالکل فطری تھا، پری میچور ریٹائرمنٹ لینا یا ریزائن کرنا۔ لیکن سر اس کے بعد جو ہے وہ جن حالاتوں میں وہ گئے ہیں کہ جس جی سے گئے ہیں جی ہی جانتا ہے، تو وہ اب آ کے وہ زیادہ کوئی، میرا مطلب ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ کوئی جذباتی کیفیت نہیں ہے فوج کے اندر، تو ان کو کوئی بہت زیادہ ویلکم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر منصور علی خان صاحب کے بقول کے انہوں نے یہ بھی بات 2 ٹوک الفاظ میں وہاں پر کی کہ میں تو پائن باجوہ صاحب کو کہ انہوں نے پوچھا ہوگا تو سنیا پی ٹی آئی دی چیئرمین ہی لین دے چکراں دے وچ، وہ ایک خبر چھپی تھی 2-3 دن پہلے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر میں کس طرح کر سکنا سر، میری کی اوقات میں کی کرنا تو یہ، تو وہ اس طرح کی بات ہے کہ نہیں میرا کوئی اس طرح کا پلان نہیں ہے۔ لیکن سر فیض حمید صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں، اب یہاں سے میری انفارمیشن شروع ہوتی ہے کہ وہ بڑی اچھی طرح بلکہ وہ بڑی اچھی طرح آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جناب کہ وہ فیض حمید جیسا جرنیل پاکستان کی فوجی ہسٹری میں اتنا جو نہیں ہوتا، وہ اسٹرانگ پرسنالٹی والا، اتنی گریوٹی جس بندے کی ہو کہ ہر بندہ اس کی طرف کھچا چلا آ رہا ہو، سر شاید ہی کبھی آیا ہو۔ یہ مجھے ایک بڑے اہم آدمی نے والی بات بتائی ہے، اور جنرل فیض سسٹم سے یوں کر کے نکل گیا ہے، یہ اللہ پاک کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جتنی اس شخص کی گریوٹی تھی، جتنا اس کا اثر و رسوخ تھا، جتنے لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، اور جتنے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، میں یہ ذمہ داری کے ساتھ لفظ بول رہا ہوں، لیکن فوج کا اپنا ایک مزاج ہے۔ میرا اس یہ کہنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ فوج کے ڈسپلن کو بالائے طاق رکھ کے جنرل فیض کے ساتھ لائل ہو جائیں گے، نو وے۔ لیکن میں آپ کو یہ ویسے بات بتا رہا ہوں کہ کسی ریٹائرڈ جنرل کی اتنی وہ جو ہے نا وہ بائنڈنگ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں، میں اگر یہ والی بات اپنے طور پر کروں تو سر وہ گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں، جنرل باجوہ صاحب کی طرح جو اعلان کر کے گئے تھے میں گمنامی کی زندگی اب جیوں گا۔ فیض صاحب کے معاملے میں آئی ڈاؤٹ، اور میرے علاوہ بہت ساروں کو ڈاؤٹ ہے،
میری ایک بڑی اہم شخصیت سسٹم میں موجود ایک اہم شخصیت سے بات ہوئی اس متعلق، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ سسٹم جو ہے، میں سسٹم کا مطلب اب آپ نے سمجھنا ہے کہ سسٹم جنرل فیض صاحب کو واچ ضرور کرے گا، سسٹم جو ہے وہ جنرل فیض صاحب کو غور سے مانیٹر کرے گا کہ پائن کر کی رہے ہیں، پائن ملدے کے دن نال نے، پائن کے ارادے کیا ہیں، پائن چاہ کیا رہے ہیں، پائن نے اگر فنکاری لگانے کی کوشش کی کسی بھی قسم کی تگڑم سمجھ رہے ہیں تو پھر خیر کوئی نہیں پائن دی۔ اس بات کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب کے خلاف پہل نہیں کی جائے گی، اور یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ جانتے ہیں صورتحال کو وہ یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب آخری حد تک گئے عاصم منیر صاحب کو فوج کے اندر سے نکلوانے سے، ان کا آرمی چیف کا راستہ روکنے سے۔ پہلے تو وہ یہ تھا کہ کسی طریقے یہ ان کو فوج سے ہی رخصت کروا دیا جائے، اور پھر دوسرا یہ تھا کہ ان کا کم از کم یہ آرمی چیف تو نہ بنے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں ہو سکا، ایک تو اللہ پاک کا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ جو سسٹم تھا اس میں بادشاہ سلامت جو تھے، وہ ہوتا ہے نا، آپ نے کہانیوں میں پڑھا ہوگا کہ بادشاہ محل کے اندر ہی بے اثر کر دیا جاتا ہے محلتی سازشوں میں، تو وہ سازش نہیں تھی، وہ تو ایک باجوہ صاحب کی اپنی کریٹ کی ہوئی ایک چیز تھی جس کے آگے باجوہ صاحب جو تھے وہ بے بس ہو چکے تھے، تو لہٰذا عاصم منیر صاحب کا راستہ نہیں روکا جا سکا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے ارادے ہوتے ہیں اور اپنی اس کی منشا ہے، اور میں اگین وہی بات کہتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر نیٹ فلکس فلم بنائے نا جی تو یہ بڑی تھرلنگ، اور میں کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ہم نے تو وہ کہانیاں سنی ہوئی نا کہ وہ اس کا بادشاہ کے ساتھ یہ ہوا، یا فلاں جرنیل کے ساتھ یہ ہوا، فلاں لیڈر کے ساتھ یہ ہوا، پھر اس کے جناب پوتے دوتے نے آ کے پھر جناب یہ کام کیا۔ سر یہ تو وہی کردار ہیں، اور وقت انہی کرداروں کے درمیان گھوم گیا ہے، وہی کردار جو بے اثر کر دیے گئے تھے، جو طاقتوروں نے جن کمزوروں کو لا تعلق کر دیا تھا، سسٹم سے نکال دیا تھا، وقت یوں کر کے اللہ پاک نے بدلایا ہے کہ اب وہ بے اثر ہو گئے ہیں، طاقتور جو تھے، اور جو بے اثر تھے وہ اب طاقت میں یوں ہیں کہ ان کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا عاصم منیر صاحب یا کہہ لیں کہ نئی کمانڈ کے بعد اب اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے ان سازش کرنے والوں کے خلاف تو خیر بنائیں، موجے کریں، اگر نہیں کریں گے اپنی وہ جو ہوتی ہے جبلت کے مطابق حرکت کریں گے تو پھر پورا رسپانس آئے گا، سیک پورا آئے گا، پنجابی جنہوں کہتے ہیں پورا سیک آئے گا۔ دوسری ملاقات جس کی 24 جو چینل ہے اس نے خبر دی ہے وہ ہے ثاقب نثار صاحب کے گھر آمد ہوئی ہے جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی، اور اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہیں۔ ایک بڑا اچھا ان کا ماضی ہے، یہ میل ملاقات ہیں جی، وہ بڑا اچھی ان کی پارٹنرشپ تھی، تو وہاں پر یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ خالصتاً ایک خیر سگالی ملاقات یہ والی کہی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو 2 ملاقاتوں کے احوال بتائے ہیں یہ وہ سارے ہیں جنہوں نے وہ کردار ہیں، جنرل فیض ہوں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں، جسٹس ثاقب نثار صاحب ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کے فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ مسلط کیا، اور آج ان کا حال یہ ہے، میں ثاقب نثار صاحب کی بات کر رہا ہوں، سر نہ ہی اس طرح کوئی نہیں دینا انہوں نے، اتنے بے اثر ہوئے ہیں، اتنے بے توقیر ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن ہم سبق نہیں سیکھتے۔ تو یہ جو ملاقات تھی یہ حالات کا ماتم ہے، یہ ملاقات کہاں تھی، یہ کوئی ملاقات نہیں تھی، یہ حالات کا ماتم تھا جو وہ کر رہے تھے۔ اور حالات جو ہے میں اگر یہ کہوں کہ مکافات عمل کہہ لیں، یا یہ کہ آپ نے جن کو پوری قوت کے ساتھ زور لگا کے سسٹم سے باہر کیا تھا، سر وہ اب آپ کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں اڑونی، وہ اچھی نہیں ہوتی ہے۔ ابن آدم ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ذہن میں ان کو رکھنا چاہیے جو پھر بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھ کے، کہ یہ حال دیکھ لیں کہ کیا ہوتے ہیں بعد میں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔